अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिबेट संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नायच मुसां हिन वक्त मौजूद हैं मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब। ख़बरूं काफ़ी हिन। नई पार्टी जो अॼु ऐलान भी थी वियो आहे। जहांगीर तरीन अलीम ख़ान जेको आहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जे नाले सां नई पार्टी जो ऐलान कयो आहे। ऐं ज़ाहिर इहा पार्टी जो ऐलान जॾहिं कयो आहे त उन सां गॾोगॾु कल्ह खां वठी पाकिस्तान जी मीडिया ते पाकिस्तान जी जेका फॉर्मेशन कमांडर्स जे 4 रोज़ा जेको इजलास थियो उन जेको प्रेस रिलीज़ हुयो जेको उहो बि गर्दिश में आहे, जंहिंमें चयो वियो त हिन सॼे मामले में जेके प्लानिंग करण वारा हुआ, सपोर्ट करण वारा हुआ ऐं उनमें सॼे में हिसो वठण वारा हुआ, सभिनी खे जेको आहे उहो उन्हनि खे पंहिंजो निमटायो वेंदो आहे, कंहिंखे बि बख़्शियो कोन वेंदो। इहा क़िस्म जी जेको ॻाल्हियूं थियनि पियूं। अहिड़ी सूरत हाल में चाहे जेका नई पार्टी में माण्हू वेंदा, इहे जेको आम तौर ते असां वटि हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे ड्राई क्लीन जो, उहे ड्राई क्लीन थी वेंदा, या इहे माण्हू जेको आहे उन जेको असांजी फॉर्मेशन कमांडर्स जे इजलास खां पोइ जेको प्रेस रिलीज़ मुताबिक़ उन्हनि सभिनी ज़िम्मेवारनि खे पंहिंजो क़ानूनी तरीक़े सां उन्हनि खे ॾिठो पंहिंजो उनखे उन ते क़ानून जा हथ जेके आहिनि उहे मज़बूत हथ जेके आहिनि उहे उन ते ज़रूरु पवंदा, उहे उन जे दायरे में ईंदा या न ईंदा, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। पर अॼु इक़्तिसादी सर्वे बि पेश थियो आहे। ज़ाहिर आहे इक़्तिसादी सर्वे में जेका मुल्क जी इक़्तिसादी मंज़रनामो जेको पेश कयो वियो आहे उहो ॾाढो ब्लीक मतिलबु आहे, इंतिहाई कमज़ोर इक़्तिसादी मंज़रनामो पेश थियो आहे, छाकाणि त मुल्क जी जेका ग्रोथ रेट आहे उहा 1 बि न रही आहे, उनखां बिल्कुलु घटि जेको आहे रही आहे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त मुल्क जे अंदरि सनअती तरक़ी जेका आहे उहा नेगेटिव में हली वई आहे। बहरहाल इन्फ्लेशन तमामु घणो वधी वियो आहे। मुल्क जे अंदरि जेको आहे करंट अकाउंट बैलेंस जेको आहे उनमें जेतिरो असांजो एक्सपोर्ट किरिया आहिनि त ओतिरो इम्पोर्ट खे बि किरायो वियो आहे, जंहिंजे करे पाकिस्तान जे अंदरि इक़्तिसादी जेका सरगर्मी आहे उहा तमामु लो रही आहे। बहरहाल कुरैशी साहब असां सां गॾु आहिनि, उन सां वठूं था, कोशिशि कंदासीं त जो कॾहिं ते कुझु इक़्तिसादी माहिर ऐं बिज़नेस कम्यूनिटी जा के अॻुवान असांखे जॉइन कनि था कि असां हुन सां इक़्तिसादी मंज़रनामे ते बि गुफ़्तगू करे सघूं। कुरैशी साहब, शुरू करते हैं, ये पार्टी नई का ऐलान हो गया है, आप क्या समझते हैं? बस जी ये मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के जमहूरी पाकिस्तान की तरफ कोई सफ़र से ताल्लुक़ नहीं है इसका, और जो है 26 दिनों के अंदर अंदर एक पार्टी को बिठा देना, और वो सारे झूठ नज़र आ रहा था कि कोई कहते हैं हम आर्जी तौर पे सियासत को खैरबाद कह दिया है, कोई कुछ कह रहा था सियासत ही नहीं करनी, कोई मुंह छुपा के आज बैठा हुआ था। तो सियासत तो एक माशरे को आगे ले जाने के लिए और कोई सियासी निज़ाम देने के लिए और माशरे को वक्त के चैलेंजेस का सलूशन देने के लिए लाई जाती है, फ़ख्र के साथ लोग लाते हैं। लेकिन वही नाम जो पहले जो है मुख्तलिफ माफियाज में चलते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ लेके जो है वो इशारों पे बंदे प्रोवाइडर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर पाकिस्तान का कोई तापनाक मुस्तकबिल या इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात हो, जमहूरियत की बात हो, 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोई बात हो। ये तो सारा उसी तरह का जो है मिक्स फ्रूट चाट है, वो उसमें इलीट क्लास के लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं। मेरी तो ज़ाती राय ये है कि अवाम में शऊर जो है सियासी नज़रियाती जमातों को ये फैलाना चाहिए कि इलेक्टेबल्स को भराएं, ताकि मुल्क के अंदर कोई सियासी पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी साजी के ऊपर, और जिस तरह आज इक्तसादी उसकी बात हो रही थी सर्वे की, कि जब जिस मुल्क का इक्तसादी सर्वे ही इतना मायूस कुन है कि फोर्स डिजोरो कह रहे थे कि 3 जो हैं तबाहियों के नतीजे में क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो उस सारे रियलिटीज बेस पे जहां 30 से जायद जो है परसेंटेज जो है महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, लोगों के पास रोटी नहीं है, उसको हम डिस्कस करते रहे माहिराना तौर पर कि जो है करेंसी इतनी डीवैल्यू हो गई है और करंट अकाउंट डेफिसिट वहाँ चला गया, और अगले जो है टारगेट इस तरह से फिक्स कर लिए गए। ना जमहूरियत के ऊपर काम हो रहा है, ना पॉलिसी साजी के ऊपर काम हो रहा है, ना वतन साजी पे काम हो रहा है, और वतन जो है उसके अवाम के साथ होता है और उसका मुस्तकबिल भी है यहाँ के 24 करोड़ अवाम के लिए। अगर चाहे चले अपना कुरैशी साहब
قریشی صاحب ملک کے معروف اقتصادی ماہر اور معروف صنعت کار انجینئر ایم اے جبار صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جبار صاحب اقتصادی سروے اج جاری تھو کیئں تھا ॾिसो तव्हां उनखे. ہلو 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 جی سر کیئں تھا ॾिसो اقتصادی سروے آف پاکستان کے. جی 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 تव्हांजी आवाज़ کچھ ہیلو جی جی شاہین صاحب آپ بات کر رہے تھے ملک کی اس کے وطن سازی کی باتیں ہو رہی تھی, کوئی آئین سازی کی باتیں ہو رہی تھی, کوئی جمہوریت سازی کی باتیں آپ کر رہے تھے, لیکن وہ تو ہمارے ہاں جو کرتے ہیں نا وہ تو انجینئر جو ہوتے ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں نا. اب یہ جو ان لوگوں نے اتنی اپنا سمجھیں کہ کووڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے ایک بہت ہی کم وقت میں ایک اسپتال بنا لیا تھا اور ہم نے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی مضبوط پارٹی بنا لی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں بھی کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے؟ نہیں, جتنی جلدی ہم بنا لیتے ہیں اتنی جلدی ہم توڑ بھی لیتے ہیں. تو تخریب اور تعمیر دونوں کام ہم کرتے رہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد 9 جون سے پہلے ہم نے پارٹی کھڑی کر دی ہے اور ہمارا میڈیا جو ہے اس کو لائیو دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور اقتصادی سروے کی جو ہے وہ بات چیت جو میں عتیق صاحب کی بھی اور دوسرے ساتھی کی بات سننا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ کس طرح سے پاکستان کا فورسی کر چلے رہے پھر ہیں. عتیق صاحب کے پاس چلتے ہیں. عتیق صاحب اقتصادی سروے کے اندر جو منظرنامہ پیش کیا گیا ہے معیشت کا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ صحیح کی آواز نہیں آ رہی. عتیق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید کوئی اپنا ٹیکنیکل پرابلم ہے. شاہین صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی جی لیکن شاہین صاحب تو میں دیکھیں, یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے جو حالات ہیں, جس طرح کی اقتصادی صورتحال ہے, اس میں تو نہ اس وقت جو ہے پاکستان کے عوام کا کوئی حال ہے, نہ کس چیز میں آپ کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیے دسمبر تک آپ نے $18 بلین دینے ہیں اور آگے جو یہ آئی ایم ایف کا جو پورا ہونا ہے اگلا والا, اس تک $24 ارب دینے ہیں. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کس طرح ہماری قومی جو ہے سلامتی پہ کمپرومائز ہوئے بغیر کس طرح سے ہم ایک آزاد قوم کے طور پر کوئی منصوبہ بندی کریں گے جب ہم اس ریس کے اندر پھنس چکے ہیں کہ ہم نے کسی سے قرضہ لینا ہے, کہیں ہم ایئرپورٹ کو جو ہے وہ سر رکھوائیں گے گروی. آپ کو یاد ہوگا قریشی صاحب کہ جب یہ 18 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو ایک بتایا گیا تھا, فواد چودھری سمیت کتنے لوگوں کو ایک بڑا ایک کولاج بنا کے دکھایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے یہ کن پچھلی حکومتوں میں مشرف کے ساتھ بھی رہے, کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, کچھ نون لیگ کے ساتھ رہے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں ہمارے ہاں جو انجینئرنگ کے لیے ایک بڑا ایک اپنا ایک مٹیریل بن گیا ہے جو ہر الیکشن سے پہلے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے اس میں فٹ کر کے ایک نئی اپنا گاڑی ہمارے لیے تیار ہوتی ہے. تو جب اس طرح کے کیا جائے گا, آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں پیٹریاٹ بنانے کی حرکتیں ہوئیں اور یہ سب ہوا. اس کے بعد جو ہے کس طرح 13 کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو باندھ کے نون لیگ کو وہ اپنا دلوایا گیا اور پھر 18 کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ آر ٹی ایس بٹھا کے وہ کیا گیا. یہ تو وہی پرانا کام نئے سرے سے ہمیں دکھ رہا ہے جو سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. ایگزیکٹلی فیاض صحیح اسی طرح کی سچویشن ہے کہ اگر میں پچھلی الیکشن کمپین بلاول بھٹو زرداری کی دیکھتا ہوں کشمیر کے اندر, تو اس کا رسپانس جو ہے میں نے دیکھا تھا بڑا اچھا تھا, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ جنرل باجوہ والا آیا تھا. اور آج جب وہاں باغ 2 کے اندر ایک الیکشن ہو رہے ہیں LA-15 میں, تو آج پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تک تو اکثریت لے رہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ انجینئرنگ پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں نا اور یہ بیچنگ پلانٹ, یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آج کے اقتصادی سروے سے بھی جڑا پڑا ہے. میں جتنے بھی ماہرین معیشت کی بات سن رہا تھا ان کا لبے لباب یہ تھا کہ جب سیاسی استحکام ہوگا
جب کانفیڈنس ہوگا سوسائٹی میں، جب بزنس کے اندر اعتماد کی فضا ہوگی، پھر ہی آپ کا ڈالر کنٹرول ہوگا، تو ہی آپ کی ٹریڈ کی بنیاد ہوگی. لیکن جب آپ سیاسی عدم استحکام کے اندر ہی چلتے رہیں گے اور یہ انجینئرنگ سے نئے ماڈل آتے جائیں گے جو جب سے 75 سال کی پاکستان کی تاریخ کے اندر ہے، تو پھر بدقسمتی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جب یہ 15-16 کروڑ تھے اور آج یہ 24-25 کروڑ عوام ہیں، ان کی زندگی کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ان کی روٹی، روزگار، تعلیم اور صحت کے معاملات کس طرح سے کون آ کے کوئی جادوگری کرے گا؟ یہاں پہ جب پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو گلوریفائی کر رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت بن گئی ہے، اگر جمہوریت اور آزادی اظہار ان کا مطمع نظر ہو تو وہ سیدھا کہیں کہ نہیں سر، میں تو اپنا قریشی صاحب، میں تو اس وقت جو کہہ رہا ہوں کہ جو میں اس وقت جو میرے لیے سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے، اور خاص طور پر میں اس کو لے رہا ہوں کہ جو سی او ڈی کے جو 2 سگنیٹری پارٹیز اس وقت پاکستان کے اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے یہ ایک بہت ہی بڑا اپنا پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے کے لیے یہ کیا، اور ایسے وقت میں وہ نو کانفیڈنس لائے جس وقت جو ہے وہ چیزیں بالکل خراب ہو چکی تھیں اقتصادی طور پر، ان لوگوں نے وہ ملک کا بیڑا وہ جو سارا وہ جو بیگیج تھا اپنے کندھے پہ اٹھایا، آج وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور پھر انجینئرنگ شروع ہو گئی ہے، وہ اس پہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے. یہ کیوں صورتحال ہے؟ دیکھیے، میں بلکہ پنجاب کا ایک مین جو ہے سیٹوں کے حساب سے حکومت سازی میں ایک رول ہوتا ہے، تو میں تو آج عطا تارڑ کا جملہ سن رہا تھا کہ کس طرح سے نئی انجینئرنگ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی بات ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو استحکام پارٹی کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ہم پاکستان کی افواج کی جانب سے گزشتہ روز جو یہ فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا، بینگ پاکستانی ہم ان کے جو ہے معاملات کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جو ہے سوالات جو ہیں سامنے آتے ہیں کہ خدا را جب 2014 کے اندر یہ قومی اسمبلی پہ حملہ کر رہے تھے تو اس وقت ہم سوچ لیتے کہ یہ بھی ایم ایم عالم کے جہاز پر حملہ ہو رہا ہے. جب وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور سی پیک کے چائنا کے پریزیڈنٹ شی کو آنے سے روک رہے تھے، اس وقت بھی ہم دیکھ لیتے کہ پاکستان کی معیشت کا کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کے غریب عوام کا مستقبل کس طرح تابناک بنے گا. تو اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ فارمیشن کمانڈر کے بعد ہم سمجھیں کہ ان لوگوں نے ملک کی سلامتی کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ لوگ پہلے بھی ان کے لیے انجینئرنگ کی گئی، پہلے یہی لوگ جو آج استحکام پاکستان میں ہیں، انہیں جوک در جوک جو ہے عمران خان کے ساتھ بھیجا گیا اور وہ دھرنے کی کوریج اسی طرح دکھائی جاتی تھی. سر، ہم ایک تجربہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسی طرح جو ہے ایک تقریر ہوئی تھی لندن سے، اور وہ اس وقت کراچی پریس کلب کے سامنے، اور وہ جو اس کے بعد جو ہے جو باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو سارے لوگ تھے ایک آدمی کے چھوڑ کے باقی سارے جو تھے وہ ڈرائی کلین ہو گئے. کوئی پی ایس پی میں کوئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بن گیا، وہ سارے ڈرائی کلین ہو کے پھر وہ میئر شپ پہ بھی آئے، پھر وہ جو ہے پالیٹکس بھی کرنے لگے. صرف سارا جو بیگیج ہے وہ ایک آدمی کے کھاتے میں ڈال کے باقی سب کو ڈرائی کلین کر کے اس کو اپنا ایکٹیو رکھا گیا، وہ ایسڈ کے طور پر ان کو رکھا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر وہی دہرایا جا رہا ہے جو کراچی کے بارے میں کیا گیا تھا، وہ پاکستان لیول پہ دہرایا جا رہا ہے؟ بالکل فیاض نائک صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آج ایک بہت تجزیہ نگار جو بنتے ہیں وہ اسی لندن والے سیاستدان کا، اور جو ہے یہ جو ہے پچھلے جو ہے وزیر اعظم سابق صاحب جو ہیں جو انجینئرڈ تھے، ان کے پیرالل جو ہے ان کے مابین مماثلت بتا رہے تھے کہ جس طرح وہ سائیڈ لائن ہو گئے تھے آج وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے. یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اوپن باتیں ہو رہی ہیں. تو اب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ پاکستان کا استحکام ہوگا اور یہ لوگ جو گندم کے جو ہے مافیا میں، شوگر مافیا میں اور دیگر منفرد بخشی میں
شامل ہوں, یہ کس طرح. اچھا, اب قریشی صاحب, عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. عتیق صاحب, اقتصادی سروے اور ملک کا اقتصادی منظرنامہ, کیا تبصرہ ہے آپ کا ابتدائی؟ دیکھیے, میں نے تھوڑا بہت اس کو اسٹڈی کیا ہے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب معیشت کو انہوں نے سنبھالا تھا تو اس کے حالات بہت برے تھے, اور اس کے بعد پھر فلڈ بھی آ گیا, وہ بھی کیلمٹی تھی. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کافی اسٹرگل کر کے جی ڈی پی کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کی اور دوسرے ایکسپینڈیچرز کو بھی اور لونز کو بھی بتانے کی کوشش کی. بس یہ تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا بریف ہے ٹیک ہوم, جس پہ ہم پہنچے ہیں کہ یہ سب اس پہ ہی بات ہوئی ہے جو اقتصادی سروے کی رپورٹ آئی ہے ساری کی ساری. لیکن دو چار چیزیں تو بہت واضح ہیں کہ جو ٹارگٹ اسی گورنمنٹ نے 2000, کیونکہ آخری بجٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں جاری کیا تھا, اسی حکومت نے پیش کیا تھا, وہ جو ٹارگٹ رکھے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی ٹارگٹ اپنا ہدف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا, وہ اچیو نہیں ہو سکا. ایک تو یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے اس کا, یہ ٹیک ہوم جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے جس طرح بڑھا ہے اس کا تو مطلب ہے عام آدمی کے لیے تو یہ ایک بہت ہی بھیانک صورتحال ہے اس ملک میں, جو ان کا چولہا جلنا. یہ دو تو بالکل موٹی موٹی باتیں تو سامنے آئی ہیں, یہ اقتصادی سروے میں یہ تو اعتراف آئے ہیں نا. جی بالکل بالکل اسی طرح ہے, اسی طرح ہے. اچھا, تو پھر آپ ٹو میٹ ایون ا سنگل ٹارگٹ. یس. اور جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈینری بڑا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کے یہ حالات ہیں کہ جو نارمل انفلیشن ہے وہ کوئی 30-35% پہ ہے, اور فوڈ انفلیشن جو سب سے پرابلم کی بات ہے وہ کوئی 47% پہ ہے, وچ از ہائیسٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. تو اب جو کل بجٹ آنے والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کرے گی حکومت ایسا کہ وہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب چیزیں ٹھیک ہونا, آپ کو کچھ دکھ رہا ہے, کوئی سلور لائننگ ہے اس میں؟ دیکھیے, سلور لائننگ کی بات کیا کریں, ہم لوگ تو اب تک بجٹ پہ بات ہی کر رہے ہیں جب جتنے ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ ایک چیز جو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں وہ یہ ہے کہ کل ان کی اور آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ ڈو مور, ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے 9.2 ٹریلین روپے کا, اس کو بڑھا کر 10.8 ٹریلین ریونیو ٹارگٹ, اپنا بجٹ ٹارگٹ جو ہے اس کو بڑھائیں. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹریسٹی اور گیس کے ٹیرف اور جو ادر یوٹیلیٹی چارجز ہیں ان کو انکریز کریں. اور بہت اچھی بات جو کہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو ریڈیوس کریں اور جو ٹیکس انکم ہے اس کو بھی انکریز کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانس یہ سب کیسے ہو سکتا ہے. آگے الیکٹرک کے ٹیرف اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگ تھرو آؤٹ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن, کیپیسٹی بلڈنگ اور جو انڈسٹریز کا حال ہے اور ہاؤس ہولڈ کا حال ہے, یہ الیکٹرسٹی کے ٹیرف بڑھنے کی وجہ سے وہ بزنسز بھی خراب ہو گئے ہیں اور انڈسٹریز بھی بند ہو رہی ہیں صرف الیکٹرسٹی کے ٹیرف کی وجہ سے. تو یہی ابھی ہم کر نہیں پا رہے ہیں کنٹرول, اور یہ ٹیرف کو نیچے نہیں لے جا پا رہے. تو ابھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کو اور بڑھائیں. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے جب مینوفیکچرنگ سیکٹر پہلے ہی منفی اپنا گروتھ دکھا رہا ہے؟ اب اگر آپ یہ جو الیکٹرسٹی اور اس کو اپنا گیس اور ان کے ٹیرف بڑھائیں گے تو پھر وہ تو آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا, پورے کا پورا شعبہ ختم ہو جائے گا. پچھلے دنوں ان کے کہنے پہ آر سی ای ٹی وڈرا کیا تو آپ دیکھیں لاکھوں کے بل کروڑوں میں آنے لگے اور انڈسٹریز بالکل بیٹھ گئی. مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگا, ان امپلائمنٹ نہیں ہوگا تو پروڈکشن نہیں آئے گی, لوکل پروڈکشن بالکل نل جا رہی ہے عزت, اور ہم لوگ کمپٹیشن سے نکل گئے بار بار. دیکھیے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنا بجٹ بنائیں, جو بھی اپنا فسکل بجٹ ہمارا سامنے آیا اس کو ڈیفیسٹ بجٹ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم بجٹ کو ہمیشہ ڈیفیسٹ بجٹ رکھتے ہیں, اور اس بار بھی یہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ڈیفیسٹ بجٹ کو بورو کر کے اور پورا کیا جائے اور جناب ریمیٹنسز کو پورا کیا جائے. دیکھیے, ریمیٹنسز کی صورتحال تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ, انٹرنیشنل ریسیشنز کی وجہ سے, اور اس کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ سیونگز نہیں پاکستانی کر پا رہے جو بھیجیں. ٹھیک ہے, ابھی بقرعید آ رہی ہے, اس میں ریمیٹنسز بہت آئیں گے, جانور وانور فیملی کو خریدنے کے لیے بھیجیں گے, لیکن دس از ون ٹائم, دس از ناٹ اوور آل سچویشن. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے
وہ جناب بڑھ کے ہمارا ڈیٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیٹ کی صورتحال بہت خراب ہے. اگر اس بجٹ کو بھی ہم ڈیٹ لے کے پورا کریں تو ہم لوگ میرے خیال ہے سوسائڈ کر رہے ہوں گے. اور دیکھیے ابھی جو ہمارے پاس فیگرز ہیں ڈیٹ کے، ڈومیسٹک ڈیٹ ہے ہمارا وہ 36.55 ٹریلین روپیز کا ہے، اور فورن ڈیٹ جس کو ہم سورن ڈیٹ کہتے ہیں وہ بڑھ کے 22 ٹریلین روپیز سے پہنچ گیا. تو اگر ہم ڈیٹ لے کر کے اپنے بجٹ کے ڈیفیسٹس کو پورا کریں، ریمیٹنس سے پورا کریں تو وہ نہیں ہوگا. ہمیں بیسیکلی جو ٹارگیٹس اپنے ریونیو کے پورے کرنے ہیں یا فورن ایکسچینج ٹارگیٹ کرنے ہیں وہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کی گروتھ سے کرنے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں عتیق صاحب، جب اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، آپ نے امپورٹس پہ اتنی وہ لگا رکھی ہے کہ ہم امپورٹ کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اپنا اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب امپورٹس نہیں ہوگی، انپٹس نہیں آئیں گی تو اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. بجلی اور گیس اور باقی اپنا انرجی کے آپ پرائسز بڑھائیں گے تو جس طرح آپ نے کہا کہ کمپیٹیٹیونیس سے آپ باہر نکل جائیں گے. تو پھر جب اقتصادی سرگرمی نہیں ہوگی ملک میں تو پھر کہاں سے یہ آپ کے ٹارگٹ ریونیو کے وصول کریں گے؟ کون دے گا یہ پیسے؟ ایبسولوٹلی آپ کا ٹارگٹ 6.2 ٹریلین روپیز تھا لاسٹ ایئر کا، آپ نے ایک دم سے جمپ لے کے 9.2 ٹریلین کر دیا. اب آئی ایم ایف کہتا ہے اس کو 3.8 ٹریلین کرے، کہاں سے ہوگا؟ تو جنریٹ ہو رہا نہیں ہے کہیں سے. سے یہ کہ انڈسٹریز کو سنبھالنا ہے تو ان کو ریلیف دینا پڑے گا اور ٹیرف تھوڑے لو کرنے پڑیں گے ایس کے اور انڈسٹریز کے تاکہ وہ اپنے فوٹنگ پہ واپس آئیں. اور جو ہم نے پچھلے دنوں امپورٹس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہے، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائی ہے، یہ سب کو ہمیں وڈرا کرنا پڑے گا تاکہ تھوڑی سی را مٹیریل کی امپورٹ جو ہے وہ کنٹرول میں آئے، اور جب وہ آئے تو پھر انڈسٹری کو تھوڑا ریلیف ملے. انڈسٹری کو جب تک ریلیف نہیں، شاہین قریشی صاحب آپ کچھ عتیق صاحب سے پوچھنا چاہیں گے؟ جی، عتیق صاحب نے بڑی ریئلسٹک باتیں بتا دی ہیں. وہ کیا بتائیں کہ جب وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر لوگ جو ہے غیر یقینی کی وجہ سے ڈالر اور سونا خرید رہے ہیں، اور نتیجتاً استحکام کیسے آئے گا جب ڈالر کا ریٹ ہی جو ہے کسی دن 8 روپے جو ہے اوپن مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے، کسی دن 12 روپے کم ہو جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر تو جو ہے جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم آلٹرنیٹ کی بات پہلے کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ چند دن جو بجٹ میں رہ گئے ہم انگیج کریں، لیکن اب جس طرح سے عتیق صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں تو اور ڈو مور کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر چلنا پڑے گا، جو کہ ایک بہت بڑا جن اور دیو نظر آتا ہے کہ 19 بلین ڈالر تو آپ نے دسمبر تک دینا ہے اور 26-25 ارب جو ہے آپ نے اگلے معاہدے تک دینا ہے. تو یہ پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے اور کیا حالات ہیں؟ اور مطلب غریب آدمی تو اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں جب حکومت ہی کہہ دے کہ 2 ارب. اچھا عتیق صاحب آپ کے خیال میں بجٹ جو ہے اس میں کیا میئرز بحیثیت ایک اگر آپ سے پوچھیں کہ کوئی 5-7 بنیادی میئرز بتا دیں جس سے ہم ایک ڈیولپمنٹ کی پاتھ کی طرف جا سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، وہ میئرز کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بہت اچھا سوال. بات ساری ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے، جو اکنامک بیہیویئر ہے ہمارا، وہ بہت زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہے. ہو رہا کیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو کوئی فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی ٹینجیبل بینیفٹس نظر نہیں آتے اپنے ٹیکس کے تھرو. نہ امپلائمنٹ چیک ہوتا ہے، نہ پاورٹی چیک ہو رہا ہے، نہ میڈیکل، نہ ایجوکیشن فیسلٹیز کام ہو رہا ہے، نہ لو کاسٹ ہاؤسنگ. تو لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس بات سے. اگر گورنمنٹ چاہے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر اس کو ٹیکس ریٹس اپنے تھوڑے سے نیچے لے کے آنا چاہیے انڈسٹریلائزیشن کے لیے اور چھوٹے تاجروں کے لیے، ایس ایم ایز کے لیے. دوسرا کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے دکھانا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ٹیکس کے تھرو ٹینجیبل بینیفٹس ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایبیوز آف ٹیکس پیئرز منی انپریسیڈنٹڈ لگژریز میں استعمال ہو رہا ہے. جو لگژریز ہو رہی ہیں ہماری وہ ٹیکس کے منی سے ہو رہی ہیں، اور جو لوگ مونوپلائز کر رہے ہیں کیا نام ہے اس کو اکنامک ریسورسز کو، وہ ٹیکسز میں سب سے پیچھے ہیں. اور جو غریب ہے جو ٹیکس پہ ٹیکس دیتا چلا جا رہا ہے، وہ سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے، انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے، ایڈوانس انکم. گورنمنٹ کو یہ سارے ریلیف لانے پڑیں گے سامنے، تو ریونیو کے ٹارگیٹس آٹومیٹیکلی
پورے ہو جائیں گے، اور اگر یہ ٹیکس ریلیز ہمیں مل جائیں گے تو ہم اپنی امپورٹس میں دیکھیں گے کہ ہمارا جو کرب لگا تھا اور پچھلے دنوں اتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا، وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور ایکسپورٹس کو جو ہماری امپورٹ بیس ایکسپورٹ ہے اور انڈسٹریز کا برا حال ہے اور ایکسپورٹ ہماری کمپٹیشن کی وجہ سے پیچھے چلی گئی، وہ تھوڑی سی کنٹرول ہو جائے گی. اس طرح ہم اپنے فارن ایکسچینج کو کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیٹ بالکل ڈیفالٹ کی طرح آگے بڑھ گئے، وہ لگ بھگ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ تقریباً 50% انکریز ہوئے ہیں. گویا کہ اگر میں اس بات کو اس طرح کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ نے 41 بلین روپے پر ڈے کے حساب سے بورو کیے ہیں. اتنا بڑا اماؤنٹ بورو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہیوج ڈیٹ کریٹ ہو گیا. اب ڈیٹ اور ڈیفالٹ دونوں پہ ہم لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ڈیٹس کو کنٹرول کرنا ہوگا ہر حالت میں، ورنہ ڈیٹ سروسنگ میں آدھا بجٹ چلا جائے گا. ڈیٹ لے کر ڈیٹ پے کریں گے، انٹرسٹ پے کریں گے. یہ ساری صورتحال سب کو پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے ڈیٹ پے سے سب سے پہلے نکلیں. ٹیکس کے بینیفٹ سر وہی تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، عتیق صاحب یہی سے تو یہ پوچھیں کہ یہ ڈیٹ کیسے دے دیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ کیسے ادا کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پیسے قرضے واپس کیسے کریں گے؟ کیا ہم آنے والے جو اسحاق ڈار صاحب ہوپ فل ہیں، کیا ہم وہ ان اپنا ڈیڈ لائنز کو اپنا یہ واپس کر سکیں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، ڈیٹ اینڈ ڈیفالٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہم اپنے ڈیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے، اور ڈیفالٹ کو ڈکلائن کرنا پھر ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے. اس لیے ہمیں کسی طرح بھی کچھ بھی کرنا ہے، اپنے ریسورسز پہ کام کرنا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے ڈیٹس بھی واپس کرنا ہے. دیکھیے ڈیٹ تو چلو ٹھیک ہے، یہ ان کی کوئی پالیسیز بن سکتی ہیں، ان کو کوئی دوبارہ سے ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں سے ڈیٹ لیے گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی جا سکتی ہے، کسی طرح سے اس کو اکنامائز کیا جا سکتا ہے، کچھ طریقہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن اچھا ایک اور بات کل آپ نے سنا ہوگا، مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کسی ٹاک شو کے اندر کہ روس کا سستا تیل آ جائے گا، اور اس کے بعد ٹاپی کے ساتھ ہم نے باتیں کر لی ہیں، وہ وہاں سے گیس سستی آ رہی ہے، اور ہم نے وہاں پہ وہ کر لیا ہے کہ ہم جو اپنا ٹرمینل لگا رہے ہیں، وہ اپنا باکو گئے تھے، وہ اپنے اس دورے کے بتا رہے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ہے کہ ہمیں روس اور سینٹرل ایشیا سے انرجی کے ریسورسز ہماری طرف آئیں گے تو ہمارا جو مسئلہ ہے سارا حل ہو جائے گا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بڑی نوید ہے اور نیئر فیوچر میں اس کا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی. دیکھیے جو ہمارے انرجی کے کرائسس ہے وہ ہمارے سینٹرل ایشین کنٹریز، ہمارے فرینڈس کے ساتھ پورے ہوں گے. اب میں اس ملک کا نام بھول گیا، دی ادر ڈے ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنی سستی الیکٹرسٹی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس وافر الیکٹرسٹی ہے، بیکاز ہم لوگ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، کہ آپ کی سوچ ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی الیکٹرسٹی کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آپ کے چترال اور نارتھرن ایریاز کو ہم الیکٹرسٹی آلریڈی دے رہے ہیں. آئی تھنک یہ کوئی تاجکستان وغیرہ کی بات ہو رہی تھی. تو جب ہمارے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہمارے فرینڈز ہیں، بردرز کی طرح ہیں، وہ ہمارے انرجی کرائسس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہے اور ان کو سالو کرنے کو تیار ہے، تو آئی تھنک وی مسٹ اویل دس اپارچونیٹی. اور اگر گورنمنٹ اس میں کوئی اقدامات کر رہی ہے تو آئی تھنک وہ قابل تعریف ہے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور جتنے جلدی ہو سکے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ روابط قائم کرنے چاہیے، اور ہماری یہ انرجی کے کرائسس، ان کے پرابلم سے ہم کو نکل جانا چاہیے. بیکاز دیر از اے ہائٹ آف ایوری تھنگ. آپ دیکھیں ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں وہ ہمارے انرجی سیکٹر سے ہی آتے ہیں. ایک گھر کا بل اس کی تنخواہ سے زیادہ آتا ہے، وہ بیچارہ بل پے کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ باقی ایکسپینسز سے. تو ہمیں اپنے ٹیرفس کو کسی نہ کسی طرح کم کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اچھا 2008 میں زرداری صاحب نے ایران سے بات کی تھی، وہ اپنا کہا جاتا ہے کہ وہ لائن جو ہے ایران نے بنا کے ہماری سرحد تک وہ لے آئے ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے استعمال کریں اور آگے لے آئیں. آپ کے خیال میں ایران والا آپشن کتنا وائبل ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں بہت وائبل ہیں، اور ابھی تو اس میں ٹائم ہے، تھوڑا سا اس پر بات بعد میں کی جا سکتی ہے. فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی سینٹرل ایشین کنٹریز کی، جو کہ بالکل تیار ہے ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں. اور اب تو بارڈر کی بات بھی شروع ہوگی، وچ از ویری گڈ اسٹیپ. افغانستان، ایران
اور پتہ نہیں کس کس ملک کے ساتھ بارٹر کی بات ہو رہی ہے. دس از ویری انکریجنگ. آپ انرجی کے پرابلم سالو کر سکتے ہیں, آپ ان کو جو چیزیں چاہیے آپ اپنی دے سکتے ہیں. ہم دیں گے کیا اس میں, ہم اس میں دیں گے کیا عتیق صاحب, ہم دیں گے کیا اس میں؟ that we can work out. کچھ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے, there has to be a working on that. لسٹ بن جاتی ہے, لیکن یہ کہ ہماری ریکوائرمنٹ تو پوری ہو جائیں گی نا, ہم ان سے لے لیں گے اور کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں گے. بے شک بیلنس نہیں رہے گا, ان کی طرف سے زیادہ چیزیں لیں گے, ہم کچھ کم دیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ دیر گوئنگ ٹو بی سم ایکٹیویٹی. بالکل ایکٹیویٹیز کا رک جانا یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں آپ نے سنا نا سرگئی لاروف صاحب نے, آپ نے سنا گوا میں سرگئی لاروف صاحب نے جو کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بلینس آف انڈین روپیز پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن وہ جو ہے لوکل کرنسی کا جو بزنس ہے اس میں تو یا تو بارٹر میں آپ کے پاس کچھ چیزیں اتنی ہوں آپ دے سکیں, یا آپ کی کرنسی کی یہ ویلیو ہو کہ آپ ان کو دیں تو وہ کسی اور کرنسی میں ڈال کے وہ کر سکے. ہمارے پاس تو شاید دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہیں ہے, اسی لیے تو بارٹر کی بات ہو رہی ہے. لاسٹ آف ویلیو آف ان آر کرنسی ہم نے کیا ہے تو کافی فال ہے ہماری کرنسی, تو اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ بارٹر پہ بات کی جائے, وچ از گوئنگ ٹو بی ویری فروٹفل ان دا ڈیز ٹو کم. لیکن وہ جو برکس کنٹریز کے مابین جو بات ہو رہی ہے, اور اگست میں میرے خیال میں وہ شاید سمٹ ہے برکس کی, اور اس میں جو برکس کرنسی کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے سعودی عرب, ایران اور باقی پتہ نہیں 24-25 ممالک نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اگر اس طرح کی کوئی نئی کرنسی آ جاتی ہے عالمی فائنینشیل مارکیٹ کے اندر, پھر تو میرے خیال میں اور بالکل جو دنیا کا فائنینشیل میپ ہے, آرڈر ہے, وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. سر بات یہ ہے کہ میری اسٹڈی نہیں اس سبجیکٹ پہ جو آپ نے ابھی پوچھا ہے. میں صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے میں اس سلسلے میں بات کر سکتا ہوں. اور جو دوسری بات ہے وہ ڈیٹ ریلیف کی, تو میں اتنا کلیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایکسٹرنل کریڈیٹرز ہیں, ان کے ساتھ ریلیف لیا جا سکتا ہے ری اسٹرکچر کر کے ہمارے لونز کو. اوکے, بڑی مہربانی عتیق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی قریشی صاحب, آپ کچھ بات کر رہے تھے, آپ نے سن لیا. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے جب ننے فیصلے جو ہیں وہ بھی ہماری سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں, جس طرح عتیق صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی تھوڑے تھوڑے سے بھی ہم اقدامات کریں. مثلا اگر آپ اپنا انرجی کا بل ہی کم کرنا چاہیں اور آپ یہ فی الحال آپ نے قسطیں دینی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ 8 بجے آپ جو ہے بجلی جو ہے بند کر دیں, تو اس میں آپ کا دکاندار طبقہ جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا, اور وہ ایک اس کا کمپلیکشن جو ہے نا سیاسی بن جاتا ہے. تو میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جہاں سیاست ہر چیز میں اتنی زیادہ آ چکی ہے, وہاں نیشن بلڈنگ, اکانومی بلڈنگ اور دیگر معاملات کیسے ہوں گے, جب اعتماد سازی کیسے ہوگی کہ لوگوں کو ڈالر خرید کے سونا رکھنے کی. کیپٹل فلائٹ پہ بات ہونے والی ہے کہ اتنا زیادہ کیپٹل فلائی ہو رہا ہے, تو پھر یہاں سے ایف ڈی آئی کی یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے امکانات وغیرہ, یہ سارے خواب خیال اور بدقسمتی سے بڑے ایک گھناؤنی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جب تک سب سے پہلے ضروری ہے کہ ملک کے اندر اوریجنل آرگینک سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے, جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے یہاں لاہور میں چیمبر کے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنا پول بنائیں, ہمارا کام ہے, ہم 40-50 سال کی گارنٹی دیتے ہیں, اور آپ جو باہر سے پیسہ لاتا ہے اگر وہ $1,00,000 لے کے جاتا ہے تو $5,00,000 واپس لے کے جانا چاہے گا. آپ یہاں پہ کمائیں, یہیں پہ لگائیں گے, جب آپ امیر ہوں گے تو آپ پہ ٹیکس بھی بعد میں لگا لیں گے. تو یہ ایک اس طرح کی ہماری آرگینک پالیسی جو ہماری سیاست, ہماری اعتماد سازی کے ریلیٹڈ ہو, اور ہمارے لوگوں کا پیسہ جو باہر موجود ہے اسے اٹریکٹ کر کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے, تو اس طرح کے فیصلے متاثر کرتے ہیں جس طرح تحریک عدم استحکام پاکستان لائے ہیں. یہ تو کیونکہ استحکام تو جب ہوگا کہ جب اس کے سر یہ قریشی صاحب, یہ بڑی زیادتی ہوگی. ابھی ایک پارٹی بنی ہے, آپ نے اس کا نام بگاڑنا شروع کر دیا ہے, یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. نہیں دیکھیے, یہ ایک سیاسی طور پہ میں اختلاف کر رہا ہوں نا, کہ کل تک انہیں خیال نہیں آ رہا تھا کہ وہ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں ان کا پرانا سربراہ, اور آج انہیں خیال آ گیا اور وہ آ کے
جو ہے جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے، اس وقت ان کے کان کھلے نہیں تھے جب وہ میر جعفر اور میر صادق اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس لیے میں عدم استحکام کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو نظر آ رہا ہے. سر میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ فارمیشن کمانڈرز نے کل جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس سارے اپنا اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا، اور یہ جو سارے لوگ اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو ڈرائی کلین کر کے کلین چٹ دیا جائے گا. اگر اس طرح ہوتا ہے پھر تو میرے خیال میں وہ جو کل کا پریس ریلیز ہے اس کی کوئی معنی نہیں رہتی. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ویری بلیک، پھر مجھے تو سیاہ نظر آتا ہے سارا کچھ. اگر ہمیں کچھ مواقع، دیکھیے جب آزمائش کا وقت آتا ہے اسے مواقع میں ٹرانسفارم کرنا اور کنورٹ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. یہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملا ہے کہ اگر ان کے وجود کے اوپر سب سے بھاری وہ کہتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کا ایریا ڈیفائن کر دیں. بڑی مہربانی پریس صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین گفتگو تام بدھی ان سنگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض نائچ اسان جی سینئر ساتھی شاہین قریشی عتیق الرحمان کے اجازت سدائیں گے.